बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ सैयद सरफराज अहमद शाह साहब रूहानी उस्ताद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से चल के बात करेंगे। आपके सवाल जो पिछले प्रोग्राम के हवाले से वो भी उनके सामने रखेंगे और कुछ आज के मौजू के हवाले से बात करेंगे जो नीयत के हवाले से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक सवाल हमारे सामने आया, किसी का भेजा हुआ, जहाँ से हमने इस प्रोग्राम को उन्वान ये दिया कि नीयत के हवाले से बात करें। वो कहते हैं कि हम हैं कौन, वो जो किसी चीज़ की नीयत कर रहे हैं या जिनसे अमल हो गया। इस हवाले से अगर देखा जाए तो दुई भी आती है। तो वो हकीकत में तो अगर हमारे मज़हब में देखा जाए तो वो ये आता है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों पे तो हमें इनाम दे रहे हैं, हमें नीयतों पे नेकियां मिल रही हैं। लेकिन अगर हमारी नीयत को बदी करने की है और हमसे नहीं हुई तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिल रही। तो ये तो एक बड़ा इनाम है हमारे लिए। लेकिन अगर नीयत को देखा जाए तो नीयत फिर क्या होगी बताओ हमारी, और हम क्या होंगे फिर उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम क्या सोचते हैं, इसकी बुनियाद असल में हमारी तरबियत पर है। तालीम को इतना शायद इसमें दखल नहीं है। हम क्या सोचते हैं इसकी बुनियाद हमारी तरबियत पर है। घर में एक बच्चा अगर ये देखता है कि बावजूद शिद्दत की ज़रूरत होने की उसके माँ बाप फाउल मैयर्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो तकलीफ़ उठाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो किसी गलत रास्ते को इख्तियार नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि घर में उनके गीबत को कोई दखल नहीं है, हर शख्स से खुले बाजुओं के साथ मिलते हैं और दिल से मिलते हैं। सो ऑन सो फोर्थ, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये बच्चा, माँ बाप इसे कहें या ना कहें, लाशौरी तौर पर उसी नक्श कदम पर चलेगा। तो इसको ये चीज़ रोकेगी कोई भी गलत चीज़ करने की नीयत करने से। वो हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, इंतकाल कर गए। तो एक ज़माने में मेरी छुट्टी बहुत लंबी ड्यू थी, तो मैं छुट्टी लिए हुए था। उनको हेल्प की ज़रूरत थी कि कोई आदमी उनके बिज़नेस में प्रोफेशनली उन्हें हेल्प कर दे। तो मैं उनके बहुत से काम कर देता था। तो इस सिलसिले में उनका फ़ोन इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था। ये बात है, यूँ समझिए कि आज से कोई 40-41 साल पहले। उस अक्सर लैंडलाइन हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे एक मजाक में ये बात कही कि शाहजी इस दफ़ा बिल बहुत लंबा आएगा। तो मैंने भी उसी तरह मजाक में एक जुमला ये कहा कि क्या मुश्किल है, आप लाइन मैन को कुछ पैसे दीजिएगा, बिल आपका कम हो जाएगा। तो उनका बेटा जो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था, वो सुन रहा था ये बात, तो बड़ी बेसाख्तगी से बोला कि अंकल आप भी। अच्छा। अब वो किसी तरह ज़हनी तौर पे इस बात को हजम नहीं कर सका कि ये काम भी किया जा सकता है। बात ये थी कि उनके वालिद स्क्रूपलेसली ऑनेस्ट और कभी गलत चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। अब जब इंसान के जहन की तरबियत इस अंदाज में हुई हो कि वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, उस वक्त तक वो बालिग हो चुका होता, बंदा साहिब अक्ल फ़हम होता है, वो इस बात को नहीं हजम कर सका। और अभी मैं जानता हूँ कि वो बच्चे आते रहते हैं मेरे दोस्त के मेरे पास,
کہ ابھی باوجود بعض اوقات مشکل حالات میں ہونے کے وہ غلط طرف نہیں جاتے. میری اس دوست کے بچے یہ تربیت ہے گھر کے اندر جو دیکھتے ہیں وہ, اور بچوں کی ذہنی جو ساخت ہے وہ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ غلط بات ہی نہیں سوچنا. ٹھیک. تو آپ کے ایک پروگرام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاملہ فزیکل ڈس آنیسٹی کا نہیں ہے, مسئلہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا. جی. کہ ہمیں جو چیز روکے گی وہ ہماری انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. وہ اگر ہم نے ڈیولپ کر لی اپنے بچوں میں تو پھر ان کی نیت کبھی نہیں بگڑتی. اور انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے ہی سوچ پر, کہ پہلے ہم سوچتے ہیں, ارادہ یا نیت کرتے ہیں, اس کے بعد وہ فعل ہم سے سرزد ہوتا ہے. تو اگر برا خیال ہی نہیں آتا دماغ میں, بری سوچ آتی ہی نہیں ہے, تو نہ ہم نیت بری کریں گے, نہ ارادہ برا بنائیں گے, اور نہ ہمارے ہاتھ سے برے افعال سرزد ہوں گے. اس میں یہ فرمائیے کہ جب سب کچھ ایک طرح سے پروگرامڈ ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کہاں جانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت لکھ دیا گیا ہے, تو پھر اس میں نیت والا سوال کہاں سے مطلب وہ آ جائے گا کہ میں نیت کروں یا نہ کروں, ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے میرے ساتھ. تو پھر کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی ذرا؟ رؤف صاحب شاید یہ چیزوں کو ہم اس انداز میں سمجھ نہیں پا رہے آج کل. پہلے تو سمجھتے تھے ہم. مختلف فیکٹرز نے ہماری سوچ کو گہنا دیا ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین پر, اور رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مالک کل ہے. قادر مطلق بھی ہے جی, اور مالک کل بھی ہے. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک قادر مطلق کا خلیفہ اور نائب وہ بے اختیار ہو. تو رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کچھ اختیارات دے کر بھیجا ہے بطور اپنے نائب کے. ایک تو ہمیں سوچ کی آزادی عطا فرما دی ہے, دوسرا فعل کی آزادی عطا فرمائی ہے ہمیں. اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے یہ فلاور واز خوبصورت ہے, یہ چوری کرنا ہے, کوئی فرشتہ مجھے نہیں روکے گا کہ یہ نہ سوچو. روکے گا تو میرا ضمیر روکے گا, یا میری تربیت مجھے روکے گی. اور جاتے ہوئے اٹھا کے لے جاؤں تب بھی فرشتہ مجھے نہیں روکے گا. یہ آزادی دی ہے رب نے, اور انسان کو ایک حد تک, میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ ایک حد تک اختیار دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ویٹو پاور اسی کے پاس ہے, حتمی اختیار رب ہی کیا ہے سارا. اس لیے جہاں چاہتا ہے وہ انسان کو روک لیتا ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کل کو روز حساب ہم سے پورا حساب کتاب کر لیا جائے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے. تو اکاؤنٹیبلٹی وہیں ہوتی ہے جہاں اختیار ہوتا ہے. بغیر اختیار کے کہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے پیرامیٹر ضرور سیٹ کر دیے ہمارے کہ یہ حدود ہیں تمہاری, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اس ڈھب سے زندگی گزارو جو انداز میں نے تم کو دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اب اگر ہم اس ڈھب سے ہٹتے ہیں
تو اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی ہم سے، اس کی سزا بھی مل جائے گی. ہم پیرامیٹرز کو اوور سٹیپ کر جاتے ہیں تو اس کی بھی سزا ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سزا ضرور ملے گی، ہم سے حساب کتاب ہو جائے گا. تو یہ کہنا شاید زیادہ درست نہ ہو کہ ہم پروگرامڈ ہیں. پروگرامڈ فرشتے ہیں، ان کو جو رب تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ خاموشی سے اس کو بجا لائیں گے، وہ ڈیویٹ نہیں کریں گے وہاں سے. تو اختیار انسان کو ایک حد تک دیا گیا ہے، تو کلی اختیار بہرحال رب کا ہے، آخری حتمی اختیار، اور وہ ویٹو پاور بھی اس کے پاس ہے. جہاں وہ دیکھتا ہے کہ انسان ایک حد سے آگے جانے لگا ہے، وہ ویٹو پاور یوز کرتا ہے اور وہیں پہ اسے روک لیتا ہے. اگر آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں یہاں پہ. جناب. اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک. اچھا شاہ صاحب، نیت جو ہے اس کے لیے کیا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، یا نیت وہ بھی ہے جو دل کے اندر چھپائی ہوئی ہو؟ نہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ نیت ہے. اگر میں یہ دل میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں ارادہ کر لیتا ہوں کرنا ہے، تو یہ نیت کر لی میں نے. تو زبان سے کہوں یا نہ کہوں، نیت میں نے بہرحال کر لی. تو اپنی سوچ پر ہمیں قدغن لگانی پڑے گی، اور قدغن جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ہے کہ جہاں میں غلط سوچتا ہوں میں اپنے آپ کو سنپ کروں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، میں نہیں کروں گا. یہ تو جب میں یہ قدغن لگانے لگتا ہوں تو اب میری کریکشن ہوتی رہتی ہے، میں بری سوچوں سے دور رہتا ہوں. ہم عام انسان جو ہیں وہ اس فرق کو جان نہیں پاتے. ہمیں کسی نے گالی دی اور اس نے کہا کہ میری نیت یہ نہیں تھی، بس میں جذبات میں آ کے یہ کہہ گیا، تو ہم تو نہیں جانتے کہ اس کی نیت تھی یا نہیں تھی. یہ خرابی صرف انسانوں لیول پہ ہی ہوتی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے ایک دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. تو میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ایسی بات کے جواب میں کبھی ریئیکٹ نہیں کیا ہے، معاف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے جی. تو وہاں یہ رویہ تھا، تو میں بحیثیت امتی کی کیا مسکرا کے خاموش نہیں ہو سکتا؟ اگر میں یہ یاد رکھوں ہر وقت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھے سنت کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، تو میں ایسی تمام چیزوں سے بچ جاؤں گا. اب اس میں 2-3 ارشادات آپ کے ہیں. ایک تو یہ کہ میں تمام چیزوں سے بچ جاؤں گا اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے فرمودات کو ذہن میں رکھوں. اور ایک آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر میرے ذہن میں خیالات آئیں غلط تو مجھے ان سے بچنا چاہیے. تو ایز اے بزرگ، ایز اے صوفی، آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ خیالات تو ہر آدمی کو آتے ہیں، ایون نماز پڑھتے ہوئے بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، کہ اس کی کانسنٹریشن کے لیے کیا کیا جائے، پھر کس طریقے سے بچا جائے ان خیالات سے؟ دیکھیے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، اور یہ بات آگے کیری کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ نہ میں صوفی ہوں نہ میں کوئی بزرگ ہوں. حقیقت یہ ہے، اور یہ پوری سچائی سے میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں دنیا کا سب سے گناہ گار ترین انسان ہوں. تو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ یہ خیالات دونوں ذرا مختلف ہیں. جو نماز میں خیالات آتے ہیں
بلکہ آتے کیا ہیں، وہ ان کا ایک ریلا آتا ہے. اس کے لیے تو بڑا آسان سا کام ہے. اگر ہم تنہا، فرض تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن باقی نماز ہم گھر پہ ادا کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بڑبڑانے کے انداز میں پڑھ لیں اور اپنی آواز کو خود سنیں، تو یہ خیالات آنے بند ہو جائیں گے کہ ہماری توجہ سننے پہ چلی جائے گی جو ہم پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہیں تو اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو بغور دیکھتے رہیں. اچھا. تو اس سے خیالات کافی حد تک رک جائیں گے. لیکن وہ جو دوسری قسم ہے خیالات کی، وہ نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. نفس ہمیں اکساتا ہے ان تمام چیزوں پر جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے. میں نے تو یہ عرض کر دی مسلمان اور انسان دونوں کو علیحدہ کر کے، در حقیقت جو مسلمان اللہ کی مانتا ہے بقول اشفاق صاحب کے، وہ بہت اچھا انسان بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر وہ چل رہا ہے. نہایت اعلیٰ انسان ہوگا، بڑا لویبل پرسنالٹی. تو ان خیالات کو ہم ختم کر سکتے ہیں اپنے نفس کو سنپ کر کے، اپنے نفس کی مخالفت کر کے. تو یہ شروع میں ذرا سا دشوار ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ پھر انسان کو عادت ہو جاتی ہے اور وہ نفس کی مخالفت کر لیتا ہے. تو پھر ایسے برے خیالات دماغ میں نہیں آئیں گے. ایک سوال ہے میرے پاس کسی کا بھیجا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی نیگیٹو کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کی نیت بھی نیگیٹو ہوتی ہے. اس شخص کی ماڈرن سائنس کے مطابق نفسیاتی الجھنیں ہیں جو اس کو اس طرح کے کام پہ اکساتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو کیا ان نفسیاتی الجھنوں کے باوجود اس کو سزا ملے گی؟ وہ کیا کرے؟ مطلب اس کی تو نفسیات اس طرح کی ہے. ایسی گرہیں بن جاتی ہیں انسان کے ذہن میں، جو نفسیات کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو یہ گرہیں بند جاتی ہیں. لیکن بحیثیت ماں باپ کے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بچے کی باتوں پہ نظر رکھیں، اس کی حرکات پہ نظر رکھیں. اس کی سوچ آپ کو دکھائی دے جاتی ہے، وہ عیاں ہو جاتی ہے اس کی مختلف حرکتوں سے، کہ بچہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. جب بھی وہ بات کرے گا کسی بہن بھائی کے بارے میں، دوست کے بارے میں، بڑی ڈسٹرکٹیو ہوگی. تو اس ڈسٹرکٹیو بات کو اگر ہم پکڑ لیں فوری طور پہ اور اس کو انالائز کریں خود ہی، اس کے لیے ہمیں کہیں کسی ماہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو ہمیں پتہ چل جائے گا. مثلاً بعض اوقات ہو جاتا بدقسمتی سے میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کچھ گھروں میں، وہ بچوں کی موجودگی میں ہی بہت لڑتے رہتی ہیں. تو بچے میں دو طرح کے ریئیکشنز ہوں گے جو یہ ظاہر کریں گے کہ یہ بچہ اس ڈفرینس آف اوپینین کا جو ماں اور باپ کے درمیان موجود ہے اس کا اثر قبول کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے شل میں چلا جائے گا، خول میں چلا جائے گا، علیحدہ بیٹھنا پسند کرے گا، خاموش رہنا پسند کرے گا، دانتوں سے ناخن کو کتر رہا ہوگا، کھانا وقت پہ نہیں کھائے گا، سب کے درمیان نہیں بیٹھ کے کھائے گا. ایک تو یہ انڈیکیشن ہے. دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ اپنے کھلونے ڈسٹرائے کرے گا. تو ماں باپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ ڈفرینس آف اوپینین تو میرے اور میرے لائف پارٹنر کے درمیان ہے،
لیکن اس کی سزا اس بچے کو ملنے والی ساری عمر. تو اسی وقت وہ کریکٹیو میئرز لے لے کہ بچے کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار نہیں کریں، اور بچے کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بڑی ایسی گفتگو کرے جس میں لو اینڈ افیکشن ہو. تو رفتہ رفتہ یہ اثر زائل ہو جائے گا. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ کھیل میں ٹائم صرف کیا جائے، کہ ہم اسے پارک میں لے جائیں، اسے آزادی سے کھیلنے دیں، بلکہ اکسائیں. اس کے اکسانے کا طریقہ زبان کا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کھیلیں ہم ایز اے پارٹنر. تو رفتہ رفتہ وہ صحت مندی کی طرف آئے گا. تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ ماں باپ اس پہ نظر رکھیں. یہ الجھنیں عام طور پر وہیں ہوتی ہیں جو گھر سے شروع ہوتی ہیں. تقوی پہ آپ نے بہت زور دیا اکثر پروگرام میں، تو تقوی حاصل کیسے کیا جائے؟ کیا یہ کوئی پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے یا انسان کے اندر تقوی خود سے آ جاتا ہے؟ آسان ترین لفظوں میں عرض کر دوں، ویسے تو علمی ڈیفینیشنز اور اس کی تشریح علمی طور پہ کہ ہم متقی ہو جائیں گے اگر ہم اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کر لیں کہ ہم جو کچھ ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے اس کو پوری طرح سے فالو کر لیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم اللہ کے حضور ٹوٹل سرنڈر میں چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنے خواہشات کو، اپنے ارادوں کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتے ہیں، تو متقی انسان ہو جاتا ہے. یہ آسان ترین لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیجیے، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جناب، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب نے جو فرمایا کہ ٹوٹل سرنڈر، اگر آپ دین کے احکامات کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد کریں اور ٹوٹل سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے سامنے، تو آپ کی دنیا بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.